मौलाना ने लिखा है, ये बड़ा कमाल है। अब फरमाते कोई बादशाह था तो उसने ना वो अपने दरबार में सारे रंग रखे हुए थे, उलमा भी थे, ठीक है जी, सना खां भी थे, हुफाज भी थे, कुर्रा भी थे। जिस दिन जो दिल करता महफिल लगा लेता, भाई यार कुरान पढ़ाया जाएगा। बड़ा अदबी आदमी। लिखा है कि उसने ना एक बहरूपिया भी रखा हुआ था। उसका काम क्या था, मुख्तलिफ रूप बदल के ना आके बादशाह का जी बहलाना। लेकिन होना क्या, उसने जब भी रूप बदल के आना ना, बादशाह ने पहचान लेना। उसने कहा ना तू अपना ही बंदा है। एक दिन उसने तन्हाई में कहा, यार जिस काम के लिए बादशाह ने मुझे रखा है मुझसे आज तक नहीं हुआ। ये ना हो किसी दिन बादशाह मुझे अपने दरबार से निकाल ही दे। वो आके ना बादशाह के दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा, क्या? उसने कहा, हजरत जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, बोल। और करता, हजरत जब भी मैं आपके सामने अपने फन का मुजाहरा करने के लिए आया, अल्लाह ने आपको ऐसी बारीक नजर अता की है, आपने मुझे पहचान लिया। तो उसने कहा फिर? उसने कहा बस हजरत अब आपने ना मुझे एक मौका देना, मैं आपके सामने फन का मुजाहरा कर। दे दिया। तो उसने कहा, वो बादशाह को भी उसने कहा, याद रख, अगर तू मेरे सामने अपने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया तो तू, वो लिखा है जी, वो बादशाह ने फिर गुस्से में आके कहा, याद रख, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया कि मैं तुझे पहचान जो मांगेगा दे दूंगा, जा बादशाही भी दे दूंगा। वो गया हजरत, उसने जाके वो पग ली, वो कुछ दाढ़ी में कुछ चेहरे में उसने कुछ तब्दीलियां की, कुछ अपना हुलिया बदला, और जो शहर में आने का वाहिद एक रास्ता था ना, उस पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली और कहना शुरू कर दिया, अल्लाह। कहना शुरू कर दिया, अल्लाह। अब एक बंदा गुजरा, देखा यार कोई बंदा है सूफी टाइप में और कहता क्या है, अल्लाह। दूसरा बंदा गुजरा, उसने देखा बंदा आया है सूफी टाइप है, कहता क्या है, अल्लाह। वो होते होते सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कोई अल्लाह वाला। अब जिस किसी ने आना ना, उसके पास जो नेमत होनी उसने आते हुए लेते आना। अब उसने भी किताबों में पढ़ रखा था कि अल्लाह वालों के अंदाज क्या होते, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली पे, दो जहां से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। और जिसने आना ना, उसने कुछ ना कुछ लेके आना, लेकिन उसने क्या करना, किसी की लाई हुई किसी चीज को भी हाथ ना लगा। अगले दिन जब लोगों ने आके देखना तो लोगों के दिल में उसकी इज्जत और कदर और बढ़नी, ये तो वाकई अल्लाह वाला है, किसी चीज को हाथ ही नहीं लगा, सिर्फ तवज्जो है तो जात की तरफ है। वो होते होते खबर बादशाह के महल तक भी गई कि जी बाहर कोई अल्लाह वाला है। उसने जासूस बुलवाए, उसने कहा चेक करो अल्लाह वाला है कि कुछ और, क्योंकि और भी बड़ा कुछ है ना। देखो ना, मियाँ साहब तब लोग कहते हैं, इत्थे इल्ला कावां रख ले पर ते बन बन बहदे मोर, वेख के ते तक के हाथ फड़ी मत निकलू कुछ और। उसने कहा चेक करो, क्योंकि वो भी अंदर का बंदा था, उसको पता था ये सारा कुछ होना है, इसलिए उसने भी पूरा रखा। जासूसों ने 2-3 दिन जासूसी की, जाकर खबर दी बादशाह सलामत, वाकईतन अल्लाह वाला है। इससे पहले कि बादशाह आता, शहजादी आ गई। उसने आके अर्ज किया, बाजी वो सुना बाहर को अल्लाह वाला है। उसने कहा, उसने कहा अगर इजाजत हो तो मैं जियारत कर रहा हूँ। उसने कहा चल जाना तो मैं था, लेकिन चल पहले तू हो। अब शहजादी आई, लोगों ने बताया शहजादी आई। उसने कहा आती है तो आने दो। वो उसी अंदाज से बैठा, शहजादी बैठी रही, दुआ के लिए कहा, उस दुआ कर दी। जाकर शहजादी ने कुछ हीरे जवाहरात पेश की। उसने कहा उठा, मैं छोड़ के बैठा हूं, तू फिर इन झमेलों में डाल रही है, मुझे इन चीजों की जरूरत, ले जा, तुझे इसकी भूख होगी। वो शहजादी बड़ी मुतासर होकर गई। उसने जाके बादशाह को बताया, उसका शौक और बढ़ गया। अब ज़ाहिर है जी बादशाह है, सोखा तो नहीं आना, लेकिन वो दिन आ ही गया कि जी बादशाह भी आया देखने के लिए। लोगों ने आके बताया बादशाह है। अब उस दिन वो भी बड़ा डरा डरा बैठा कि आज तेरे फन का इम्तिहान है, आज पता लगेगा तो कितना कारीगर है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि बादशाह भी हजरत अकीदत लेके आया, बादशाह ने भी वो गहरी नजर नहीं डाली। बादशाह भी अकीदत है, नजरें झुकाए बैठा रहा, डरा डरा सा। वो भी डरा डरा बैठा रहा, अभी पकड़ा गया तो अभी पकड़ा गया।
کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے دعا کے لیے کہا، اس نے دعا کر دی۔ بادشاہ نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی، اس نے لینے سے انکار کر دی۔ جب بادشاہ چل کے تھوڑا سا دور گیا نا تو لکھا ہے کہ وہ اٹھا اور جا کے اس نے بادشاہ کے پاؤں پکڑ لی اور ساتھ کہتا جائے، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں۔ اب بادشاہ پیچھے ہٹے، وہ کہے میں دنیا دار، آپ اللہ والے کیوں میرے پیر پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں؟ لیکن وہ پھر پاؤں پکڑے، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں۔ وہ پھر پیچھے ہٹے اور کہو اللہ والے وہ میرے پاؤں چھوڑو، میں تو آگے دنیا دار، آپ میرے پاؤں پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ پھر پاؤں پکڑ، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولوں۔ بادشاہ نے امان دی، اس نے کہا دی امان۔ اس نے جناب وہ پگ اتاری، وہ چہرے میں اس نے جو کچھ تبدیلیاں کی تھی وہ اس نے ختم کی، تو اپنا ہی بندہ نکل آیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کمال کر دیا تم، میں کیا تجھے سارا شہر نہیں پہچان سکا؟ تجھے زبان دی تھی، اگر تو میرے سامنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو مانگے گا دے دوں گا، بادشاہی بھی دے دوں گا۔ اب تو بتا جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے؟ وہ رو پڑا، وہ رو کے کہتا ہے علی جا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کیوں؟ تو نے کچھ لینے کے لیے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تو کہہ رہا کچھ نہیں چاہیے؟ اور کہتا ہے حضرت آپ کچھ کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو سارا کچھ ہی مل گیا۔ اس نے کہا کیا ملا؟ تو ابھی بھی کنگلے کا کنگلا بیٹھا ہوا ہے، کیا ملا تجھے؟ وہ عرض کرتا ہے علی جا آپ نے دیکھا نہیں، ابھی میں اس کا ہوا نہیں، ابھی میں اس کا ہوا صرف حلیہ میں نے ہونے والا بنایا تھا، اس نے بادشاہ بھی لا کے قدموں میں بٹھا دیا، اگر اس کا ہو جاؤں گا تو کیا کرے گا؟ چلے ہو جاؤ، ہو جاؤ یار پتر، ہو جاؤ۔ جتنے نوجوان پتر نہ چھوڑو ٹوپی اور پگ، مارے جاؤ گے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہ چھوڑو۔ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہ اللہ کے بندو، یہ تو اس حال کی تو باہر اجازت نہیں۔ آپ نے محفلوں میں ننگے سرانہ اپنا وتیرہ بنا لیا، آپ نے محفلوں میں ننگے سرانہ حضرت اپنا انداز بنا لیا۔ وہ چلو وہ فلموں میں اپنے بابے گرو نانک کی پگ نہیں اتار کے آ رہے، کیا بابا گرو نانک کے نزدیک فلمیں جائز ہے؟ کیا گرو نانک صاحب کی تعلیمات میں ناچنا جائز ہے؟ نہیں جائز کچھ بھی ہے، لیکن پھر بھی اتنا احترام کہ اس نے فلم میں بھی اپنے باپے کی پگ نہیں۔ لیکن امت نے حضرت محفلوں میں ٹوپی اور پگ چھوڑ دی ہے، وہ فلموں میں حضرت پگ پہن کے حضرت جی اپنی فلمیں کر رہے ہیں۔ حضرت امت نے کیا کیا؟ امت نے حضرت نہ مارے جاؤ۔ اس لیے تو اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ وہ تیسرا جی کیا کہا؟ کل جا کے مزدوری نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو مزدوری دے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی اور کی اتھے لگا حضرت جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس کا لانا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹا۔ کاش یار ہم بھی اتنے پکے ہو جائیں کہ جو مرضی ہو اسی بھی یار، لیکن نہیں تو تھوڑا جا چٹا رنگ ویکھ کے لین تو تھلے اتر جانے یار۔ کیوں بھائی کا کیوں؟ یہ جو ہمارے چہروں سے داڑیاں غائب ہیں، پیچھے چٹا رنگ ہی ہے نا، اور تو نہیں کو وجہ۔ آپس میں بیٹھے ہیں یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جنہوں نے داڑھی شریف نہیں رکھی، داڑھی نہ رکھنے کی کوئی اس کو علاوہ اور کوئی وجہ تو نہیں نا، بس آئی دل کرتا بڈھی نو سونے سونے لگی۔ اور میں کہتا ہوں اور تیرا بڈھی نو سونا لگن دے دل کرتا، تیرا اونا نو سونا لگن دے دل نہیں کرتا۔ آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی اور وجہ ہے داڑھی نہ رکھنے کی تو بتاؤ۔ آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی اس کے علاوہ اور وجہ نہیں، صرف میرا دل کرتا ہے حضرت میں اس کو سونا سونا لگوں، تو میں کہتا ہوں بھائی تیرا مقصد اس کو سونا لگنا نہیں، تیرا مقصد ان کو سونا لگنا ہے، تیرا مقصد ان کو سونا لگنا نہیں ہے۔ تو کیا کر رہا ہے؟ اور قربان جاؤں جی اقبال پہ بھی جی سونا لکھ گیا اقبال بھی، کیا کہتے ہیں؟ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور شعر تو سونے لکھے سارے ہی، لیکن مجھے سب سے سونا اقبال کا یہ شعر لگتا ہے، کیا کمال کیا جی۔ کیا کہتے ہیں؟
یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور یاد رکھنا حضرت اقبال ہے 2023 کا کوئی نقیب نہیں ہے جنہوں آپ ہی نہیں پتا کی پڑھ چڑھے ہے. یہ اقبال ہے, اس کو پتا تھا میں نے کیا پڑھا ہے, اقبال کو پتا تھا میں کیا لکھ رہا ہوں حضرت. لیکن کیا کہتے ہیں, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. اس لیے متر جتنے نوجوان بیٹھے پتر کو پیرا تک پار پاؤ تھوڑا کہ تھوڑی سی ہمت کرو, بہت کچھ ہے میرے کاکیوں آگے. ہم تو ادھر ہی رہ گئے, ادھر ہی ہے, ہم تو چٹے رنگ پہ ہی رہ گئے. لیکن اقبال یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. بی بی صاحبہ نے کیا فرمایا, 2 دن کی مزدوری لینی ہے, اگر تو دیں ٹھیک ہے, نہیں تو کسی اور کی مزدوری. فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا, اس نے کیا کہہ دیا. خیر تیسرا دن آیا, فرماتے میں پھر چلا گیا. پھر وہی جو حکم شیخ تھا, تسبیح چلی, اللہ 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 اللہ. رات آئی, میں پریشان, حبیب 2 دن تو ٹال لیا, آج اس کو کیا کہہ کے ٹالنا ہے, آج کچھ اس طرح کی بات ہی نہ کر دے کہ مجھ سے سنی نہ جائے کوئی. خیر آپ فرماتے ہیں میں نکل آیا گھر کے لیے. فرماتے میں نے گھر کے قریب آ کے فیصلہ کیا کہ باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہو, آدھی رات کو گھر جاؤں گا جب سو گئی ہو, رات کو گزارو کل کی کل دیکھیں. فرماتے میں ذکر کرتا رہا, آدھی رات آئی, میں گھر پہنچا. فرماتے جب گھر پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آدھی رات کا وقت ہے لیکن میرے گھر سے چولہا جل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. اور فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا. پر فرمائے خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا, کوئی دے لیا ہوگا کچھ, اس نے چولہا چڑھا دیا. فرماتے میں نے جا کر دروازے پہ دستک دی, اس نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں, نئے کپڑے پہنے ہوئے, خوشبو بڑی ہے, مجھ سے لڑی بھی کوئی. میں حیران ہوا, اس نے نئے کپڑے کدھر سے لیے, اتنی خوش کیوں ہے, مجھ سے لڑی کیوں نہ. پھر میں سوال میں خود سے کرتا ہوں, جواب وہ دیتی, کہتی حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا, اس نے کہا اندر آ کے خود ہی دیکھ لی. فرماتے جب اندر گیا نا تو جس جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ڈھیر لگا ہوا تھا. جو بھی آئے تھے, دالیں بھی آئی تھی, سبزیاں بھی آئی, پھل بھی آئے, گوشت بھی آئے, نئے کپڑے بھی آئے, درہم بھی آئے, دینار بھی آئے. کہتی آپ کا مالک اتنا کریم ہے, آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا, اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا, یہ اس نے بندے بھیجے تھے, سارا کچھ وہ دے کے گئے. اب فرماتے میں رو پڑا, اور مجھے روتا دیکھے نا تھوڑا مزید دل نرم پڑا. اور مجھے کیا کہتی ہیں, حبیب روئے نا, خالی سامان ہی نہیں آیا, ساتھ پیغام بھی آیا. اب فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے, تو کہتی پیغام یہ آیا حبیب تو کام میں کبھی نہ آنے دینا, ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. کر لو میرے بچے, حج وقت ہے, جتنا اللہ اور اللہ کے رسول سے دور جاؤ گے کام اتنا خراب ہوگا. کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے کیا کہا, قبلہ تشریف لے آئے ہیں, میں اسی پہ ختم کر دیتا ہوں. کیا کہا, اول حمد ثنا الہ جو مالک ہر دار, اول حمد ثنا الہ جو مالک ہر دار, اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہ ہردا. ہم اس لیے ہار گئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا. سارا دن گزر جاتا ہے, ہماری زبان پہ اس کا نام نہیں آتا. جتنی حضرت ادھر
والد بیٹھے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت خود اللہ کا ذکر کرو، اپنے بچوں کو اس طرف لگاؤ. یہ جو میاں موبائل ہے نا، یہ جو کچھ کرنا ہے اسے باہر کر جایا کرو، گھر جا کے اس کو نہ کھولو بچوں کے سامنے، گھر جا کے قرآن کھولو. حضرت جی حالات اس طرح کے بنے پڑے ہیں، ہمیں خود سمجھ نہیں آیا. ہر تقریباً جمعے کسی نہ کسی محفل میں حضرت جی کوئی نہ کوئی ابو جی اپنے بچے کو لے کے آئے ہوتے ہیں، حضرت صاحب اس کو دم کریں. یہ کیا ہوا جی؟ حضرت موبائل نہیں چھوڑ دو. موبائل اس کے ہاتھ سے لیں جناب، زمین پہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. موبائل دو ٹھیک، موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، بلکہ سوتا بھی موبائل دیکھتی ہے. میں نے کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا. کیا دم کروں اس کو؟ میں کہتا ہوں بچیا تو ادھر ہوتے، ابو جی تسی آؤ، دم تہاڈا بڑھ رہا ہے. اس کو میں کس چیز کا دم کروں؟ اس کو یہ لت ابا جی سے لگی ہے، اس کو یہ لت ابا جی نے اپنے ہاتھ میں اتنا موبائل پکڑ کے اس کو دکھایا. اس نے کہا پتہ نہیں کیا شاید، ہر وقت ہی ابو جی پکڑ کے لگے ہوتے ہیں، اس نے بھی پکڑ لیا. ابو کے ہاتھ میں موبائل، امی کے ہاتھ میں موبائل. بچے جناب دادو کے گھر گئے، دادا ابو کے ہاتھ میں موبائل، دادو کے ہاتھ میں موبائل. تائی کے پاس گئے، اس کے ہاتھ میں موبائل، تایا ابو اس کے ہاتھ میں موبائل، چچی کے ہاتھ میں موبائل، چاچے کے ہاتھ میں موبائل، پھپھو کے ہاتھ میں موبائل، پھپھا کے ہاتھ میں موبائل. ننیال گئے، نانی امی کے ہاتھ میں موبائل، نانا ابو کے ہاتھ میں موبائل، ماموں کے ہاتھ میں موبائل، مومانی کے ہاتھ میں موبائل، خالہ کے ہاتھ میں موبائل، خالو کے ہاتھ میں موبائل. وہ کہ پتہ نہیں کیڑی شاید سارے چپی پر ہوئے. پھر انہوں نے بھی پکڑ لیا موبائل. کاش حضرت ہم نے اتنا اپنے بچوں کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا، آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہوتے ہیں. قرآن دکھائے یہ شیخ نے لکھا ہے نا، میں سب بات ختم کروں گا. یہ دیکھو یہ تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے. شیخ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. وہ کیا کرتے؟ مچھلی پکڑتے، بچی کو دیتے، وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے. بچی کیا کرتی؟ پیچھے مچھلی کو دیکھ کے نا دریا میں واپس. اب بزرگوں کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. جب کافی وقت گزر گیا، انہوں نے خیال کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی. انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئی. انہوں نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں پکڑ کے دی. انہوں نے کہا میں نے دریا میں واپس پھینک دی. وہ کہتے ہیں وہ کیوں؟ اب ذرا سنیے گا حضرت تربیت. بچی اب آگے سے کیا عرض کرتی ہے، بابا اب روز صبح سارے گھر والوں کو بٹھا کے نہیں بتاتے کہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. بابا روز صبح ہمیں بٹھا کے نہیں بتاتے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ. اسی درخت پہ آری اور کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اب بابا روز ہمیں بٹھا کے صبح بتاتے نہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. بابا آپ روز صبح بٹھا کے ہمیں ہماری تربیت نہیں کرتے، بیٹا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. وہی پرندہ شکاری کے جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل. بزرگوں نے کہا بیٹا یہاں تک تو ٹھیک ہے، بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن تو نے مچھلیاں واپس کیوں پھینک دی؟ سننا حضرت. بچی آگے سے کیا کہتی ہے؟ وہ عرض کرتی ہے بابا میں نے اس لیے پانی میں مچھلیاں واپس پھینک دی، ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہیں. کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. آج قبلہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ تشریف لائے ہیں جی، بڑے نام ہیں اہل سنت میں. سچ بتائیے گا شیخ القرآن علیہ الرحمہ قول سے مبارک ہے، ہم نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو؟ سکھایا کچھ؟ دسیا کہ پتر جب درخت غافل ہوئے تو چھری اکل آری، مچھلی غافل ہو تو جال، جانور غافل ہو تو چھری، پرندہ غافل ہو تو جال. بتایا کبھی؟ کچھ بھی نہیں. بلکہ کیا ہے سکولوں میں بھیجا اور اللہ اللہ اور خیر صلی. اور کبھی ادھر سکولوں کی کتابیں تو دیکھو پڑھا کیا رہے ہیں بچوں کو. میں اس دن ایک جگہ گیا، میں کتاب پڑھ بیٹھا، میں ایک کتاب پڑھ کے حیران ہو گیا. بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں؟ پوائنٹ کیا ہے؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا. یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. کتاب میں کیا لکھا؟ ٹوٹ پٹوٹ کے دو مرغے تھے. اور اللہ کے بندو ان کو کبھی چوہے پڑھاتے ہو، کبھی ان کو مرغے پڑھاتے ہو، اور ان کو علی کیوں نہیں پڑھاتے؟ پتہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ ان کو پتہ ہے اگر ان کو اس عمر میں علی پڑھا دیا تو اس قوم کے پھر انداز اور حالات ہی کچھ اور ہوں گے. کبھی نہیں پڑھا.
ذوالفقار نہیں پڑھائیں گے، جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 تلواریں نہیں پڑھائیں گے، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزہ نہیں پڑھائیں گے، جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر کمان نہیں پڑھائیں گے۔ کیا پڑھائیں گے؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار۔ اور لٹل سٹار ہمیں کیوں پڑھاتے ہو؟ ہم کو لٹل سٹار والے ہیں، ہم تو بگ سٹار والے ہیں، اور ابو بکر ہمارے بگ سٹار ہیں۔ میں کہتا ہوں جناب سیدنا صدیق اکبر سے شروع کرو اور پیر سید مہر علی شاہ پہ بس کرو، تمہاری کتابیں، تمہارے کورس، تمہاری کلاسیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سٹار نہیں ختم ہوں گے۔ لیکن کبھی بھی نہیں پڑھائیں گے۔ کیا پڑھائیں گے؟ ٹو 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 ٹو، توڑ بٹوڑ کے، ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال، ون واز اے تھرسٹی کرو۔ نہیں پتر، جتنے یہاں والد بیٹھے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا ذرا تربیت کرو۔ انہوں نے نہیں پڑھایا، تم پڑھاؤ، بتاؤ اپنے بچوں کو، جعفر طیار کے بارے میں بتاؤ، جناب خالد بن ولید کے بارے میں بتاؤ، جناب سیدنا عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں بتاؤ اپنے بچوں کو۔ نتیندر جی یہی پڑھان رہے تھے، چو 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 چو۔ مجھے آج بھی یاد ہے، بس میں بات کرتا، میں کیونکہ 5 تک میں نے انگلش میڈیم میں پڑھا حضرت، اس کے بعد آگے ہمارے سیالکوٹ میں قومی ہائی اسکول، تو ادھر بچے اردو میڈیم سے بھی آئے، تو وہ نا انگلش کی بڑی آسان بک تھی، تو اس میں مضمون تھا مائی ٹیبل، مائی بک، مائی پین، مائی چیئر۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اگر مائی ٹیبل مضمون ہو سکتا ہے تو مائی علی کیوں نہیں ہو سکتے تھے، مائی ابو بکر کیوں نہیں ہو سکتے، مائی عمر فاروق کیوں نہیں ہو سکتے تھے، مائی عثمان غنی کیوں؟ کبھی نہیں حضرت پڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ اگر ان کو پڑھا دیا تو ان کے انداز کچھ اور سے کچھ۔ آپ اپنے بچوں کو بتاؤ ان کی تربیت پر، اس وقت تربیت کی ضرورت، خود قرآن کھولو۔ میں حضرت کیونکہ قبلہ اتنے حالات خراب ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، گلنا نہیں، باتاں نہیں۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔